अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको बखैरियत, खुश और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, आप सभी लोगों ने इश्क मोहब्बत की बेशुमार और बेमिसाल दास्तानें, कहानियाँ, किस्से सुने होंगे। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी माहिवाल, मुराद साहिबा वगैरह। आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कहानियाँ मौजूद होंगी जिनके बारे में आप जानते होंगे या गाफिल होंगे। मैं जो इश्क की दास्तान आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो है 40 चिराग इश्क। नावल की कहानी हकीकत और तखय्युल का इम्तजाज है और मारूफ सूफी शायर जलालुद्दीन रूमी और दरवेश शम्स तबरेज़ के गिर्द घूमती है। ये कहानी मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ की सूरत मोहब्बत की अफाकियत और इंसानियत से मोहब्बत का फ़लसफ़ा बयान करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और मज़ीद नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बचपन में मैंने खुदा को देखा, मुझे फरिश्ते दिखाई दिए। मैंने अरफा व पस्त जहानों के इसरार खुलते देखे। मैं समझता था कि तमाम इंसान ही ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन आखिरकार मुझे इदराक हुआ कि सब इंसान ऐसी निगाह नहीं रखते। अपनी उंगलियों में पत्थर थाम कर आप उसे बहते पानी में फेंक देते हैं। इसका असर आसानी से दिखाई नहीं देगा। पत्थर जहाँ पानी की सतह से टकराता है, वहाँ छोटी छोटी लहरों के हलकोरे नमूदार होंगे और फिर छपाकी की आवाज़, दरिया के बाहों का तेज शोर उसका दम घोंट देगा। और बस उसी पत्थर को झील में उछालें, उसका असर न सिर्फ दिखाई देगा बल्कि काफ़ी देर तक बाकी रहेगा। पत्थर साकित पानियों को मुंतशिर करके रख देगा। पत्थर जहाँ पानी से टकराएगा वहाँ एक दायरा बनेगा और फिर लहजे भर में वो दायरा दर दायरा फैलता चला जाएगा। ज़्यादा देर न गुजरेगी कि इस गड़ाप से बनने वाले हलकोरे फैलते चले जाएंगे और फिर वो पानी की सतह पर हर जगह महसूस किए जा सकेंगे। ये दायरे साहिल से टकराकर ही थम सकेंगे और ख़त्म होंगे। अगर पत्थर किसी दरिया की सतह से टकराता है तो दरिया अपने मुतलातम बाहों में उसे तुंदो तेज शोर का ही हिस्सा समझता है, कुछ भी गैर मामूली नहीं, कुछ भी बेमहार या मुंह जोर और सरकश नहीं। लेकिन अगर वही पत्थर झील की सतह से टकराएगा तो झील कभी भी पहले जैसी ना रहेगी। 40 बरस तक एला रॉबिन्सटीन की जिंदगी साकिन पानियों जैसी रही थी। आदतों, ज़रूरियात और तरजीहात का एक लगा बंधा सिलसिला। अगरचे वो जिंदगी कई तरह से यकसानियत भरी और आम थी, मगर वो उसे थका देने वाली न लगती थी। पिछले 20 बरस से हर ख्वाहिश जो उसने की, हर शख्स जिसे उसने दोस्त बनाया और हर फैसला जो उसने किया, वो उसकी शादी से फिल्टर होकर गुजरा था। उसका शौहर ड्यूड एक कामयाब डेंटिस्ट था जिसने बड़ी मेहनत की और बहुत दौलत कमाई। वह हमेशा से जानती थी कि उनका रिश्ता किसी गहरी सतह पर गहरी नोयत का नहीं था, मगर फिर वो सोचती कि ऐसा जज्बाती ताल्लुक रखना शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में तरजीह होता भी नहीं, ख़ुसूसन ऐसे मर्द और औरत के लिए जिनकी शादी को एक अरसा बीत चुका हो। शादी में इश्क और मोहब्बत से बढ़कर अहम चीज़ें होती हैं, जैसा कि ज़हनी हम आहंगी, एक दूसरे का ख्याल रखना, उल्फत, दर्दमंदी और सबसे बढ़कर एक रबानी अमल जो कोई शख्स कर सकता है, यानी मुआफ़ करना। मोहब्बत इन सब में सानवी थी,
یعنی یہاں تک کہ کوئی ناولوں یا رومانوی فلموں کی دنیا میں بستا ہو جہاں بنیادی کردار ہمیشہ عام زندگی سے بڑھ چڑھ کر متاثر کن ہوتے تھے اور ان کی محبت کسی داستانوی محبت سے کم نہیں ہوتی۔ ایلا کی ترجیحات کی فہرست میں اس کے بچے سب سے اوپر تھے۔ ان کی خوبصورت بیٹی جینٹ کالج میں تھی اور جڑواں بچے اورلی اور ایوی ٹین ایجر تھے۔ ان کا 12 سالہ سنہری شکاری کتا سپرٹ بھی تھا جو صبح کی سیر میں ایلا کا رفیق رہتا تھا۔ وہ اپنے بچپن سے ایلا کا زندہ دل دوست تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کا وزن بڑھ چکا تھا، وہ بالکل بہرا اور تقریباً نابینا تھا۔ سپرٹ کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا، مگر ایلا یہ سوچنے کو ترجیح دیتی کہ وہ سدا اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ پھر وہی سب، وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے کبھی کسی بھی شے، چاہے وہ کوئی عادت تھی یا کوئی مرحلہ یا شادی، اس کے ختم ہونے یا وداع یا موت کا سامنا نہ کیا تھا، چاہے وہ انجام اس کے بالمقابل ہی کھڑا ہوتا، سادہ اور ناگزیر انجام۔ روبنسٹین خاندان امریکی ریاست میساچوسٹس میں نارتھمپٹن میں ایک بڑے سے وکٹورین گھر میں رہتا تھا، جسے کچھ تزئین کی ضرورت تو تھی مگر پھر بھی وہ شاندار تھا۔ گھر میں 5 بیڈ روم تھے اور 3 باتھ روم، چمکتا چوبی فرش، 3 گاڑیوں کے لیے کافی کشادہ گراج، فرانسیسی دروازے اور سب سے بہترین کھلی فضا میں جیکوزی۔ ان کے پاس زندگی کا بیمہ، کار کا بیمہ، ریٹائرمنٹ کے منصوبے، کالج بچت منصوبے، مشترکہ بینک اکاؤنٹس، اور جس گھر میں وہ رہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ 2 اعلیٰ درجے کے اپارٹمنٹس بھی تھے، ایک بوسٹن میں اور دوسرا ہوزر جزیرے پر۔ اس سب کے لیے ڈیوڈ اور اس نے شدید محنت کی تھی۔ بچوں، خوبصورت فرنیچر اور گھر کی بنی پائی کی فضا میں تیرتی مہک والا ایک بڑا اور چہل پہل بھرا گھر کچھ لوگوں کو ایک کلیشے، کوئی فرسودہ پٹی ہوئی بات لگے گا، مگر ان کے نزدیک یہ مثالی زندگی کی تصویر تھا۔ ان کی شادی اس مشترکہ خواب کے گرد ہی پروان چڑھی تھی اور انہوں نے اگر سب نہیں تو اپنے بیشتر خوابوں کی تعبیر پا لی تھی۔ گزشتہ ویلنٹائن ڈے پر اس کے شوہر نے اسے تحفے میں دل کی شکل والا ہیرے کا ہار اور ایک کارڈ دیا تھا جس پر تحریر تھا، میری پیاری ایلا کے لیے، خاموش انداز، کشادہ دل اور کسی درویش کیسے صبر والی عورت، میں جیسا ہوں ویسے ہی مجھے قبول کرنے کا شکریہ، میری بیوی بننے کا شکریہ، تمہارا ڈیوڈ۔ ایلا نے ڈیوڈ کے سامنے کبھی بھی اس کا اعتراف نہ کیا تھا، لیکن اس کا کارڈ پڑھتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی تعزیت نامہ پڑھ رہی ہو۔ میرے مرنے پر لوگ میرے بارے میں یہی کچھ لکھیں گے، اس نے سوچا تھا، اور اگر مخلص ہوئے تو مزید یہ اضافہ بھی کر سکتے تھے، اپنی تمام زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ گزارتے ہوئے ایلا میں ایسی کوئی بچاؤ کی تکنیک نہ رہی تھی کہ وہ زندگی کی مشکلوں سے خود اپنے بل بوتے پر نمٹ سکے۔ وہ بے پرواہ قسم کی یا زندگی میں رسک لینے والی نہیں تھی، حتیٰ کہ اپنی معمول کی کافی برانڈ بدلنے سے بھی اسے بڑا فرق پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایلا نے 2008 کے موسم خزاں میں اپنی شادی کے 20 سال بعد طلاق کے لیے رجوع کیا تو ایلا سمیت کوئی بھی وضاحت نہ کر سکا کہ ہو کیا رہا تھا، لیکن اس کا سبب موجود تھا، محبت۔ وہ ایک شہر میں نہیں رہتے تھے، حتیٰ کہ ایک بر اعظم میں بھی نہیں۔ دونوں میں نہ صرف میلوں کا زمینی فاصلہ تھا بلکہ دن اور رات کا فرق بھی۔ ان کے طرز زندگی اس قدر جدا تھے کہ ناممکن لگتا تھا کہ ایک دوسرے کی موجودگی کو ہی برداشت کر پائیں، کہاں کی محبت میں گرفتار ہو جانا۔ لیکن ایسا ہوا، اور یہ اس قدر تیز رفتاری سے ہوا، در حقیقت اتنی تیزی سے
کہ ایلا کو یہ سمجھنے کا وقت ہی نہ مل سکا کہ ہو کیا رہا تھا، اور یہ کہ وہ ہوشیار ہو جاتی۔ اگر محبت کے روبرو محتاط یا ہوشیار ہوا جا سکتا ہے تو محبت ایلا پر اتنی اچانک اور منہ زوری سے طاری ہوئی جیسے نہ جانے کہاں سے کوئی پتھر یکایک اس کی زندگی کے ساکن تالاب میں اچھال دیا گیا ہو۔ 17 مئی 2008 موسم بہار کے اس خنک دن اس کے کچن کی کھڑکی کے باہر پرندے چہچہا رہے تھے۔ اس کے بعد ایلا نے وہ منظر اپنے ذہن میں اتنی بار دہرایا کہ یوں محسوس ہوا جیسے وہ ماضی کے کسی حصے کی بجائے ایک جاری لمحہ تھا جو ابھی بھی کائنات میں کہیں مسلسل رونما ہو رہا تھا۔ وہاں تھے وہ ہفتے کی سہ پیر میز کے گرد بیٹھے، ذرا تاخیر سے وہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے۔ اس کا شوہر اپنی پسندیدہ فرائیڈ چکن لیگ سے اپنی پلیٹ بھر رہا تھا۔ ایوی کسی ڈرم سٹک کی طرح اپنے چمچ کانٹے سے کھیل رہا تھا، جبکہ اس کی جڑواں بہن اورلی یہ حساب لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کس کھانے کے کتنے لقمے کھا سکتی تھی تاکہ روزانہ کی 650 کیلوریز خوراک کے مطابق اس کی ڈائٹ برباد نہ ہو۔ جینٹ جو قریبی ماؤنٹ ہولیک کالج کی پہلے سال کی طالبہ تھی، بریڈ سلائس پر کریم چیز پھیلاتے ہوئے اپنے خیالوں میں مگن دکھائی دی۔ میز پر آنٹی ایستھر بھی موجود تھی جو اپنے مشہور ماربل کیک کے ساتھ آئی تھی اور پھر دوپہر کے کھانے تک رک گئی تھی۔ ایلا کو بعد میں کافی کام نمٹانے تھے مگر وہ ابھی میز سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کچھ عرصے سے ایسا اکثر نہیں ہوتا تھا کہ گھر بھر اکٹھا ہو کر کھانے کے لیے میز پر بیٹھے اور اسے یہ سب کے مل بیٹھنے کا سنہری موقع لگا تھا۔ ایستھر، کیا ایلا نے تمہیں خوشخبری سنائی؟ ڈیوڈ نے اچانک پوچھا۔ اسے بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے۔ اگرچہ ایلا نے انگریزی ادب میں گریجویٹ کی تھی اور اسے فکشن بے حد پسند تھی، لیکن اس نے کالج کے بعد اس میدان میں زیادہ کچھ نہ کیا تھا سوائے خواتین کے میگزینوں کی چھوٹی موٹی تحریروں کی ادارت، چند بک کلپس میں شرکت اور کبھی کبھار مقامی اخباروں کے لیے کتابوں پر تبصرے لکھنے کے۔ بس ایک وقت تھا کہ وہ کتابوں کی کوئی ممتاز نقاد بننا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ زندگی اسے 3 بچوں کی ماں اور نہ ختم ہونے والی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ایک محنتی خاتون خانہ میں بدلتے ہوئے اسے کہیں اور لے آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی شکایت ہو۔ ایک ماں، ایک بیوی، پالتو کتے کے ہمراہ سیر کرنے والی اور گھر سنبھالنے والی خاتون کے طور پر وہ خاصی مصروف رہتی تھی۔ اگرچہ سمت کالج کی اس کی کسی بھی حقوق نسواں کے حامی دوست کو اس کا یہ انتخاب پسند نہ آیا تھا، مگر وہ گھر پر رہنے والی ماں کے طور پر خوش اور شکر گزار تھی کہ وہ اور اس کا شوہر اس کے متحمل ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کتابوں سے اپنے عشق کو کبھی ترک نہ کیا تھا اور اب بھی خود کو ایک شوقین قاری سمجھتی تھی۔ چند برس پہلے حالات بدلنے لگے، بچے بڑے ہو رہے تھے اور انہوں نے واضح کر دیا کہ انہیں اب ماں کی ویسی ضرورت نہ تھی جیسے کبھی ہوا کرتی تھی۔ یہ جان کر کہ اب اس کے پاس خاصا فارغ وقت تھا اور ایسا کوئی نہ تھا جس کے ساتھ وہ اسے بانٹ سکتی، ایلا نے سوچا تھا کوئی نوکری ڈھونڈنا خوب رہے گا۔ ڈیوڈ نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، مگر اگرچہ وہ اس بارے میں باتیں کرتے رہے، اس نے اپنی راہ میں آنے والے مواقع سے کم ہی فائدہ اٹھایا، اور جب ایسا کیا بھی تو ممکنہ ملازمت دینے والے ہمیشہ کسی نوجوان یا پھر زیادہ تجربہ کار ملازم کی تلاش میں ہوتے تھے۔ بار بار مسترد ہونے سے خائف ہو کر اس نے اس موضوع کو ہی ترک کر دیا۔ اس کے باوجود ان برسوں میں اس کی نوکری کی تلاش میں جو بھی رکاوٹ حائل رہی تھی وہ مئی 2008 میں ختم ہو گئی۔ اپنی 40ویں سالگرہ سے 2 ہفتے پہلے
اس نے خود کو بوسٹن کی ایک لٹریری ایجنسی کے لیے کام کرتے پایا۔ اس کے لیے یہ نوکری اس کے شوہر نے اپنی کسی کلائنٹ کے ذریعے تلاش کی تھی یا شاید اپنی کسی محبوبہ کے ذریعے۔ اوہ، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ایلا نے اب جلدی سے وضاحت کی۔ میں ایک لٹریری ایجنٹ کی جز وقتی ریڈر ہوں بس۔ لیکن ڈیوڈ پرعزم دکھائی دیا کہ وہ اپنی نئی نوکری کو کمتر نہ سمجھے۔ چھوڑو بھی، انہیں بتاؤ کہ وہ ایک معروف ایجنسی ہے، اس نے اسے ٹوکا دیتے ہوئے اکسایا، اور جب ایلا نے اس کی بات کی تعمیل نہ کی تو اس نے بخوشی اپنی بات سے خود ہی اتفاق کیا۔ وہ ایک باوقار مشہور جگہ ہے ایستر، تمہیں دوسرے اسسٹنٹ سے بھی ملنا چاہیے، بہترین کالجوں سے تازہ نکلے لڑکے اور لڑکیاں۔ ایلا واحد ہے ہاؤس وائف رہنے کے بعد دوبارہ کام کے لیے جا رہی ہے۔ اب بتاؤ، کیا یہ بات خاص نہیں؟ ایلا کو حیرت ہوئی کہ آیا اپنے اندر گہرائی میں اس کا شوہر اسے کیریئر بنانے سے دور رکھنے پر احساس جرم کا شکار تھا یا پھر اس سے بے وفائی کرنے پر۔ یہی دو وضاحتیں ہو سکتی تھیں جو وہ سوچ سکی کہ وہ اب اتنے جوش و خروش سے کیوں بھرا ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے بات ختم کی۔ یہی وجہ ہے جسے میں جرات مندی کہتا ہوں، ہم سب کو اس پر فخر ہے۔ یہ تو ایک نعمت ہے، ہمیشہ سے تھی۔ آنٹی ایستر نے ایسے جذباتی لہجے میں کہا کہ یوں لگا جیسے ایلا میز پر موجود نہ تھی اور دنیا سے گزر چکی تھی۔ ان سب نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، حتیٰ کہ ایوی نے بھی کوئی منہ پھٹ تبصرہ نہ کیا، اور اورلی پہلی بار اپنی لکس کے سوا کسی شے کی پرواہ کرتی دکھائی دی۔ ایلا نے خود پر جبر کیا کہ وہ اس مہربانی بھرے لہجے کی قدر کرے، مگر اسے خود پر تھکن طاری ہوتی محسوس ہوئی جس کا تجربہ اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے چپکے سے دعا کی کہ کوئی اس موضوع کو بدل دے۔ اس کی بڑی بیٹی جینٹ نے ضرور اس کے دل سے نکلتی یہ بات سن لی ہوگی، کیونکہ وہ اچانک چہک کر بولی، میرے پاس بھی ایک خوشخبری ہے۔ کسی امید سے چمکتے سب چہروں کا رخ اس کی طرف گھوم گیا۔ اسکاٹ اور میں نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، جینٹ نے اعلان کیا۔ اوہو، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کیا کہیں گے، یہ کہ ابھی ہمارا کالج مکمل نہیں ہوا اور یہی کچھ، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا ہم دونوں یہ بڑا قدم اٹھانے کے لیے خود کو تیار محسوس کرتے ہیں۔ وہ گرم جوشی جو لمحہ بھر پہلے ان پر سایہ فگن تھی، اس کے تحلیل ہوتے ہی کچن کی میز پر ایک بے ڈھنگی سی خاموشی اتر آئی۔ اورلی اور ایوی نے ایک دوسرے کو خالی نگاہوں سے دیکھا اور آنٹی ایستر سیب کے جوس کے گلاس کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے جیسے جم کر رہ گئیں۔ ڈیوڈ نے کانٹا پرے رکھ دیا، جیسے اسے بالکل بھوک نہ رہی تھی، اور ہلکی بھوری آنکھیں سکیڑ کر جینٹ کی طرف دیکھا، جن کے گوشوں پر مسکراتے رہنے سے لکیریں سی پڑ چکی تھی۔ تاہم اس وقت وہ بہرحال مسکرا نہیں رہا تھا، اس کا منہ یوں بسورا ہوا تھا جیسے اس نے ابھی ترش سرکے کا گھونٹ بھر لیا ہو۔ بہت خوب، مجھے آپ سے توقع تھی کہ میری خوشی بانٹیں گے، مگر اس کی بجائے مجھے یہ سر درد مل رہا ہے، جینٹ نے شکایت کی۔ تم نے ابھی کہا کہ تم شادی کرنے جا رہی ہو، ڈیوڈ نے یوں کہا جیسے جینٹ نہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، اور اب اسے مطلع کرنے کی ضرورت تھی۔ ڈیڈ، میں جانتی ہوں کہ یہ ذرا جلدی لگتی ہے، لیکن گزشتہ روز اسکاٹ نے مجھے شادی کی پیشکش کی تھی اور میں پہلے ہی ہاں کہہ چکی ہوں۔ لیکن کیوں؟ ایلا نے پوچھا۔ جس طرح سے اس نے ایلا کو دیکھا، ایلا سمجھ گئی کہ اس کی بیٹی کو اس قسم کے سوال کی توقع نہ تھی۔ اس کی بجائے وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ پوچھا جائے کب اور کیسے۔ بہر صورت اس کا مطلب ہوتا کہ وہ اپنے عروسی لباس کی خریداری شروع کر سکتی تھی۔ کیوں کا سوال ایک بالکل مختلف معاملہ تھا، اور اس نے
اسے مکمل طور پر حیرت زدہ کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میرا خیال ہے جینٹ کا لہجہ ذرا دھیما تھا۔ ہنی، میرا مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ ایلا نے اصرار کیا۔ کیا تم حاملہ ہو یا ایسا کچھ؟ آنٹی ایستر نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا۔ ان کا چہرہ درست تھا، ان کی بے چینی واضح تھی۔ انہوں نے اپنی جیب سے تیزابیت کم کرنے والی گولی نکالی اور اسے چبانے لگی۔ میں ماموں بننے والا ہوں، ایبی دبی دبی ہنستے بولا۔ ایلا نے جینٹ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے ہولے سے دبایا۔ تم ہمیں ہمیشہ سچ بتا سکتی ہو، تم جانتی ہو نا، کچھ بھی ہو ہم سب تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ موم، برائے مہربانی کیا آپ بس کریں گی؟ جینٹ تل ملائی اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کا حمل سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ میں بس مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ایلا نے سکون سے جواب دیا۔ سکون وہ حالت تھی جس میں تھوڑے عرصے سے رہنا مشکل سے مشکل تر ہو چلا تھا۔ آپ کا مطلب ہے میری بے عزتی کر کے؟ یہ بظاہر میرے اور اسکاٹ کی شادی کرنے کی واحد وجہ جو آپ کو نظر آتی ہے یہ ہے کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ کیا آپ کو کبھی خیال بھی آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ میں اس لڑکے سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ ڈیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں اب 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس پر ایلا تمسخر سے بولی، اوہ ہاں، یوں جیسے تم 8 ماہ میں کسی مرد کے کردار کا پتہ کر سکتی ہو۔ تمہارے باپ اور میری شادی کو تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں، اور ہم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ 8 ماہ کسی رشتے میں کوئی مدت نہیں۔ خدا کو یہ پوری کائنات تخلیق کرنے میں صرف 6 روز لگے تھے۔ ایبی مسکراتے ہوئے بولا، مگر میز پر موجود سب لوگوں کی سرد نگاہوں نے اسے دوبارہ خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ بڑھتے ہوئے تناؤ کو محسوس کر کے ڈیوڈ، جس کی نگاہیں اپنی بڑی بیٹی پر جمی تھیں اور اس کی پیشانی پر کسی خیال پر لکیریں نمودار ہو چکی تھیں، اس نے مداخلت کی۔ ہنی، تمہاری ماں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ڈیٹنگ اور بات ہے اور شادی بالکل مختلف چیز۔ لیکن ڈیڈ، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ہمیشہ ڈیٹ ہی کرتے رہیں گے؟ جینٹ نے پوچھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے ایلا بولی، بالکل صاف گوئی سے کہوں تو ہمیں تم سے کسی بہتر انتخاب کی توقع تھی۔ تم ابھی اتنی نو عمر ہو کہ کسی سنجیدہ بندھن میں بندھنے کے قابل نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں موم؟ جینٹ نے اتنی سپاٹ لہجے میں کہا جو پہچاننا مشکل تھا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ اپنے اضطراب کو مجھ پر تھوپ رہی ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ آپ نے 9 عمری میں شادی کی اور جب آپ میری عمر کی تھی تو آپ کی گود میں بچہ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی وہی غلطی کروں گی۔ ایلا کا چہرہ یوں سرخ ہو گیا جیسے کسی نے اسے تھپڑ دے مارا ہو۔ اپنے دل میں کہیں اسے وہ مشکل حمل یاد تھا جس کے نتیجے میں جینٹ کی وقت سے پہلے پیدائش ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی نے اپنے بچپن میں اس کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ دوبارہ حاملہ ہونے سے پہلے اس نے 6 سال انتظار کیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، ہم تمہارے لیے خوش تھے جب تم نے اسکاٹ سے میل ملاپ شروع کیا، ڈیوڈ نے محتاط انداز میں ایک مختلف حکمت عملی آزمانے کی کوشش کرتے کہا۔ وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ گریجویشن کے بعد تم کیا سوچو، حالات تب بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ جینٹ نے ہولے سے سر ہلایا جس میں مصنوعی رضامندی کا شائبہ سا تھا۔ پھر وہ بولی، کیا اس لیے کہ اسکاٹ یہودی نہیں ہے؟ ڈیوڈ نے بے یقینی کے عالم میں آنکھیں گھمائیں۔ نسل، مذہب یا صنف کے متعلق گھر میں کوئی منفی رائے دینے سے گریز کرنے پر اسے اپنا کشادہ دل اور مہذب باپ ہونے پر ہمیشہ فخر رہا تھا۔ تاہم جینٹ درست دکھائی دی۔ اپنی ماں کی طرف مڑتے ہوئے اس نے کہا، کیا آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بتا سکتی ہیں کہ اگر اسکاٹ
آرون نامی کوئی نوجوان یہودی ہوتا تب بھی آپ یہی اعتراضات کر رہی ہوتی۔ جینٹ کے لہجے میں طنز تلخی پروئے ہوئے تھے اور ایلا کو خدشہ تھا کہ اس کی بیٹی کے اندر اس کے لہجے سے زیادہ تلخی اور طنز بھر رہے تھے۔ سویٹ ہارٹ، میں تم سے پوری ایمانداری سے بات کروں گی، چاہے یہ تمہیں پسند نہ آئے۔ میں جانتی ہوں کہ نوجوان ہونا اور محبت میں گرفتار ہونا کیسا شاندار محسوس ہوتا ہے، میرا یقین کرو میں سمجھتی ہوں، لیکن کسی مختلف پس منظر کے شخص سے شادی کرنا ایک بڑا جوا ہے، اور تمہارے ماں باپ کی حیثیت سے ہم یقین دہانی چاہتے ہیں کہ جو کچھ تم کرنے جا رہی ہو وہ ٹھیک ہو۔ اور آپ کو کیسے پتا ہے کہ جو آپ کے نزدیک ٹھیک ہے وہ میرے لیے ٹھیک ہوگا؟ اس سوال نے ایلا کو ذرا بجھا دیا۔ اس نے آہ بھری اور اپنی پیشانی کو مسلا، یوں جیسے سر درد شروع ہونے کو ہو۔ مجھے اس سے محبت ہے موم۔ کیا اس بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت ہے؟ کیا آپ کو یہ لفظ کہیں سے یاد آتا ہے؟ اس کی وجہ سے میرا دل تیز تیز دھڑکتا ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ ایلا نے خود کو بے ساختہ ہنستے سنا۔ اس کا اپنی بیٹی کے جذبات کا مذاق اڑانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، لیکن شاید اس کو اس کے یوں ہنسنے سے ایسا ہی لگا، کسی سبب سے جو خود اس کے لیے نامعلوم تھا۔ اسے بے حد گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جینٹ سے پہلے بھی اس کے جھگڑے ہوئے تھے سینکڑوں بار، مگر آج ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور سے کسی بڑی بات پر تکرار کر رہی تھی۔ موم، کیا آپ نے کبھی محبت نہیں کی؟ جینٹ نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تحقیر کا شائبہ سا تھا۔ اوہو چھوڑو بھی، جاگتے میں خواب دیکھنا بند کرو اور حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ سنا تم بہت ایلا کی نظریں کسی ڈرامائی لفظ کی تلاش میں کھڑکی پر جمی رہیں، یہاں تک آخر کار وہ اسے مل ہی گیا۔ بہت رومانٹک ہو رہی ہو۔ رومانٹک ہونے میں کیا برائی ہے؟ جینٹ نے پوچھا، اسے جیسے ٹھیس پہنچی تھی۔ واقعی رومانٹک ہونے میں کیا برائی ہے؟ ایلا نے سوچا۔ وہ رومان پسندی کے بارے میں کب سے اتنی برہم ہونے لگی تھی؟ اپنے دماغ کو پریشان کرتے ان سوالوں کے جواب دینے میں ناقابل اس نے بات جاری رکھی۔ چھوڑو بھی ہنی، تم کس صدی میں جی رہی ہو؟ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ عورتیں ان مردوں سے شادی نہیں کرتی جن سے وہ محبت میں گرفتار ہوں۔ وقت آنے پر وہ ایسے لڑکے کا انتخاب کرتی ہیں جو اچھا باپ اور قابل بھروسہ شوہر بنے۔ محبت بس ایک خوشگوار اور شیریں احساس ہے جو طاری ہوتا ہے اور پھر تیزی سے گزرتے زائل ہو جاتا ہے۔ بات ختم کر کے ایلا اپنے شوہر کی طرف مڑی۔ جوڈ نے اپنے ہاتھ آہستگی سے جیسے پانی پر سے ہوتے ہوئے اپنے سامنے ملا لیے تھے، اور اب اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلے کبھی اسے دکھائی نہ دی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، جینٹ بولی۔ آپ میری خوشی اور جوانی کی حاسد ہیں۔ آپ مجھے ایک ناخوش ہاؤس وائف بنانا چاہتی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ جیسی بن جاؤں موم۔ ایلا کو اپنے پیٹ میں ایک عجیب بیٹھتا ہوا احساس ہوا، یوں جیسے وہاں کوئی بھاری پتھر رکھا تھا۔ کیا وہ ایک ناخوش ہاؤس وائف تھی، ایک ناکام ہوتی شادی میں پھنسی درمیانی عمر کی ماں؟ کیا اس کے بچے اسے ایسا دیکھتے تھے، اور اس کا شوہر وہ بھی؟ دوست اور ہمسائے کیا سمجھتے تھے؟ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے آس پاس ہر کوئی اس پر ترس کھاتا تھا، اور یہ شک اس قدر تکلیف دہ تھا کہ وہ ہانپ کر رہ گئی۔ تمہیں اپنی ماں سے معافی مانگنی چاہیے، ڈیوڈ اپنے چہرے پر تیوری چڑھائے جینٹ کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، مجھے کسی معافی کی توقع نہیں، ایلا نے شکستہ دلی سے کہا۔ جینٹ نے اپنی ماں کو استہزائیہ ترچھی نگاہ سے دیکھا، اور اسی طرح اس نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی، نیپکن ایک طرف پھینکا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ 1 منٹ بعد اورلی
اور ایوی بھی نکل گئے۔ اپنی بڑی بہن سے خیر سگالی کے غیر معمولی اظہار میں، یا پھر اس لیے کہ وہ بڑوں کی اس ساری گفتگو سے بیزار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آنٹی ایستھر، جو شدت سے اپنی آخری گولی چبا رہی تھی، زیر لب کوئی بودا سا عذر بیان کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میز پر ڈیوڈ اور ایلا تنہا رہ گئے اور ان کے درمیان فضا میں مولک ایک بے ہنگم سی پریشانی۔ اس پریشانی کا سامنا کرنے پر ایلا کو تکلیف محسوس ہوئی، جو کہ وہ دونوں جانتے تھے کہ اس کا جینٹ یا ان کے کسی بچے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ڈیوڈ نے کانٹا اٹھایا جو پہلے اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا اور کچھ دیر اس کا جائزہ لیا۔ سو کیا مجھے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ تمہیں جس آدمی سے محبت تھی تم نے اس سے شادی نہیں کی؟ اوہ پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر تمہارا کیا مطلب تھا؟ ڈیوڈ نے اپنی کانٹے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ جب ہم نے شادی کی تمہیں مجھ سے محبت تھی۔ میں تمہاری محبت میں گرفتار تھی، ایلا نے کہا، مگر پھر وہ مزید یہ کہنے سے رک نہ پائی۔ سو تم نے مجھ سے محبت کرنا کب چھوڑی؟ جذبات سے عاری لہجے میں ڈیوڈ نے پوچھا۔ ایلا نے اپنے شوہر کو تعجب سے دیکھا، کسی ایسے شخص کی طرح پہلے کبھی نہ دیکھا ہو اور اب اس کے چہرے کے سامنے آئینہ ہو۔ کیا اس نے اس سے محبت کرنا چھوڑ دی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو اس نے پہلے کبھی خود سے نہ پوچھا تھا۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر اس کے پاس ارادے سے زیادہ الفاظ کی کمی تھی۔ اندر کہیں گہرائی میں اسے معلوم تھا کہ ان دونوں کو اپنے بچوں کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی پرواہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے بجائے وہ دونوں وہی کچھ کر رہے تھے جو وہ اچھا کر سکتے تھے، دن گزارتے جانا اور جو ایک معمول سا بن جاتے ہیں اور وقت اپنی ناگزیر بے حسی کی راہ چلتا ہے۔ وہ اپنی اس مسلسل اداسی کو روکنے میں ناکام ہو کر آنسو بہانے لگی جو اس کے علم میں آئے بغیر اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ ڈیوڈ نے اپنے خوف سے بھرے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اسے اس کو روتا دیکھنا اتنا ہی ناپسند تھا جتنا اس سے اس کے سامنے رونا۔ خوش قسمتی سے انہیں بچانے کو اسی وقت فون بجنے لگا۔ فون ڈیوڈ نے اٹھایا۔ ہیلو، جی ہاں یہی ہیں، ہولڈ کیجیے پلیز۔ ایلا نے خود کو مجتمع کیا اور پوری کوشش کرتے ہوئے کہ وہ خوش باش سنائی دے بولی، جی ایلا بات کر رہی ہوں۔ ہائے، میں مشیل ہوں۔ چھٹی کے روز آپ کو زحمت دینے پر معذرت، ایک نوجوان لڑکی کی چمکتی آواز سنائی دی۔ ابھی کل ہی سٹیو نے مجھے آپ سے رابطہ کرنے کا کہا تھا مگر میں بھول گئی۔ کیا آپ کو مسودے پر کام کرنے کا موقع ملا؟ اوہ، ایلا نے گہری سانس بھری۔ اسے ابھی یاد آیا تھا کہ یہ کام اس کا منتظر تھا۔ لٹریری ایجنسی کی جانب سے اسے پہلی اسائنمنٹ کے طور پر کسی غیر معروف انہیں کہیں کہ فکر مت کریں، میں اسے پڑھنا شروع کر چکی ہوں۔ ایلا نے جھوٹ بولا۔ پرعزم اور خود رائے مشیل ایسی شخص نہیں تھی جسے وہ اپنی پہلی ہی اسائنمنٹ پر پریشان کرنا چاہتی۔ اوہ اچھی بات ہے، کیسا ہے ناول؟ اس الجھن میں کہ کیا کہے، ایلا نے توقف کیا۔ اسے مسودے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ مشہور صوفی شاعر جلال الدین رومی کی زندگی کا احاطہ کرتا ایک تاریخی ناول تھا جس کے بارے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ انہیں اسلامی دنیا کا شیکسپیئر کہا جاتا تھا۔ اوہ یہ بہت صوفیانہ ہے، ایلا اس امید میں ہنس کر بولی کہ وہ ہنسی مذاق میں بات سنبھال لے گی، لیکن مشیل کو صرف کام کی بات کرنا تھی۔ ٹھیک، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ مکمل کرنا ہوگا۔ اس قسم کے ناول پر رپورٹ لکھنے میں آپ کی توقع سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ مشیل کی آواز مدھم ہونے پر فون پر دور کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ ایلا نے اسے تصور میں ایک ہی وقت میں کئی کاموں سے نمٹتے دیکھا، ای میل چیک کرتے، اپنے مصنفوں میں سے کسی ایک پر کیا گیا تبصرہ پڑھتے ہوئے اور اپنے ناخنوں کو چمکاتے، سب کچھ فون پر بات کرنے کے دوران۔
کیا آپ لائن پر ہیں؟ مشین نے 1 منٹ بعد پوچھا۔ جی۔ اچھی بات۔ سنیں، یہاں سب بہت کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیڈ لائن 3 ہفتے میں ہے۔ میں جانتی ہوں، ایلا نے پرعزم سنائی دینے کی کوشش کرتے ہوئے فوراً کہا۔ میں ڈیڈ لائن سے پہلے یہ کام مکمل کر لوں گی۔ سچ یہ تھا کہ ایلا کو یقین نہ تھا کہ وہ اس مسودے کا تجزیہ کرنا بھی چاہتی تھی یا نہیں۔ شروع میں وہ بڑی مشتاق اور پر اعتماد تھی۔ اسے بڑا جوش و خروش محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک اجنبی ادیب کا غیر شائع شدہ ناول پڑھنے والی پہلی شخص تھی، اور یوں اس کے مقدر میں چاہے چھوٹا سے ہی ایک کردار ادا کرے گی، لیکن اب اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی سے غیر متعلق صوفیزم جیسے موضوع پر اپنی توجہ مرکوز کر بھی پائے گی، اور 13ویں صدی جتنا دور دراز زمانہ۔ مشین نے اس کی ہچکچاہٹ کا سراغ پا لیا ہوگا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ مصر ہو گئی۔ سنیں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ ذرا دیر خاموشی کے بعد ایلا نے اسے سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ بات صرف یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں آیا ان دنوں میں کسی تاریخی ناول پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے صحیح ذہنی حالت میں ہوں۔ مجھے رومی اور اس سب میں دلچسپی تو ہے، مگر پھر بھی یہ موضوع میرے لیے اجنبی ہے۔ شاید آپ مجھے کوئی دوسرا ناول دے سکیں۔ آپ جانتی ہیں، کچھ ایسا جسے میں آسانی سے پڑھ کر بیان کر سکوں۔ یہ تو بہت غیر مناسب نقطہ نظر ہے، مشیل نے کہا۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ جن کتابوں کے متعلق کچھ جانتی ہیں انہیں پر بہتر کام کر سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ صرف اس لیے کہ آپ اس ریاست میں رہتی ہیں، آپ صرف ان ناولوں کو ادارت کریں گی جن کا پس منظر میساچوسٹس ہو، ایسا ہے؟ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، ایلا نے کہا، اور فوراً ہی اسے ادراک ہوا کہ یہ جملہ اس نے اس سہ پیر بہت مرتبہ بولا تھا۔ اس نے اپنے شوہر پر یہ دیکھنے کو نظر ڈالی کہ کیا اس نے بھی یہ نوٹس کیا تھا، لیکن ڈیوڈ کے تاثرات کو سمجھنا مشکل تھا۔ بیشتر وقت ہم ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جن کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے کام کا نوکری کا حصہ ہے۔ ابھی اس ہفتے میں نے ایک ایرانی خاتون کی کتاب پر کام مکمل کیا ہے جو تہران میں ایک قہوہ خانہ چلاتی تھی اور اسے ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ یہ تو بہت غیر مناسب نقطہ نظر ہے، مشیل نے کہا۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ جن کتابوں کے متعلق کچھ جانتی ہیں انہی پر بہتر کام کر سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ صرف اس لیے کہ آپ اس ریاست میں رہتی ہیں، آپ صرف ان ناولوں کی ادارت کریں گی جن کا پس منظر میساچوسٹس ہو، ایسا ہے؟ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، ایلا نے کہا، اور فوراً ہی اسے ادراک ہوا کہ یہ جملہ اس نے اس سہ پیر بہت مرتبہ بولا تھا۔ اس نے اپنے شوہر پر یہ دیکھنے کو نظر ڈالی کہ کیا اس نے بھی یہ نوٹس کیا تھا، لیکن ڈیوڈ کے تاثرات کو سمجھنا مشکل تھا۔ بیشتر وقت ہم ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جن کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے کام کا نوکری کا حصہ ہے۔ ابھی اس ہفتے میں نے ایک ایرانی خاتون کی کتاب پر کام مکمل کیا ہے جو تہران میں ایک قہوہ خانہ چلاتی تھی اور اسے ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ کیا مجھے اسے کہنا چاہیے تھا کہ یہ مسودہ کسی ایرانی ایجنسی کو بھیجے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خود کو احمق اور قصوروار محسوس کرتے ایلا منہ میں بڑبڑائی۔ دور دراز زمینوں اور ثقافتوں کے لوگوں سے ربط قائم کرنا ہی کیا اچھے ادب کی خوبیوں میں سے ایک نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سنیے، بھول جائیں جو میں نے کہا۔ ڈیڈ لائن سے پہلے رپورٹ آپ کی میز پر ہوگی۔ ایلا نے سر تسلیم خم کر دیا۔ مشیل سے نفرت کرتے، جس نے اس سے یوں سلوک کیا تھا جیسے وہ سب سے غبی اور کاہل انسان تھی، اور خود سے نفرت کرتے کہ اس نے ایسا ہونے دیا۔ شاندار، یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ مشیل نے اپنی چمکتی آواز میں بات ختم کی۔ مجھے غلط مت سمجھیں،
لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے درجنوں لوگ موجود ہیں جو یہ نوکری کرنا پسند کریں گے، اور اس میں سے بیشتر کی عمر آپ سے آدھی ہے۔ یہ بات آپ کو کام کی تحریک دیتی رہے گی۔ فون رکھنے کے بعد ایلا نے ڈیوڈ کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس کے چہرے پر سنجیدہ اور نپا تلا تاثر تھا۔ وہ منتظر دکھائی دیتا تھا کہ انہوں نے بات جہاں روکی تھی وہیں سے شروع کرے، لیکن اس کا جی نہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل پر مزید غور و فکر کرے۔ اگر انہیں جس بات کی فکر تھی وہ یہی تھی تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔